बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 8 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ अब से कुछ देर कबल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे थे वाइट हाउस में ओवल ऑफिस के अंदर, तो इसने कुछ मिस्टीरियस किस्म की बातें की हैं मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए। और इसके जब ये बात कर रहा था तो इसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी कुछ इस तरह के थे कि इंटरनेशनल मीडिया अब इन कमेंट्स को रिपोर्ट भी कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया अगर आप निकाल कर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के ये अल्फाज जब इसने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि समथिंग इज गोना हैपन वेरी सून, वेरी वेरी सून विद ईरान के साथ बहुत जल्द, बहुत जल्द कुछ होने वाला है। और आप भी, डोनाल्ड ट्रंप ने इन मीडिया नुमाइंदों से ये कहा कि आप भी हो सकता है कि बहुत जल्द उस हवाले से बात भी कर रहे हों। फिर इसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का जिक्र किया और ये कहा कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और ईरान के जो जोहरी मामलात हैं, मैं नेगोशिएशंस के थ्रू ये मामलात हल करना चाहता हूँ, ना कि दूसरे तरीके से। लेकिन दूसरा तरीका इन मामलात को बहुत जल्द हल कर देगा। अब ये दूसरा नहीं बताया कि दूसरा तरीका है क्या ये दूसरा जो है वो इसराइल मुराद थी डोनाल्ड ट्रंप की दूसरे से, या फिर इसराइल का कोई बहुत जल्द हमला एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, या फिर दूसरे से मुराद वो ख़त था जो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटों कबल ये खबर सामने आई। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म किया कि इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई को एक ख़त लिखा है। और ख़त क्या है? दो ऑप्शंस हैं उसके अंदर कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसको लेकर नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठ जाओ अमेरिका के साथ, या फिर तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। ईरान की जानिब से जवाब क्या सामने आया? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दिया कि अमेरिका के मैक्सिमम प्रेशर के होते हुए ईरान अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस की टेबल पर नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये है कि अगर नेक नियति के साथ न्यूक्लियर डील के अंदर वापस आना है या फिर जोहरी मामलात को लेकर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है, तो अमेरिका को पहले ईरान पर से जो सैंक्शंस हैं, जो मैक्सिमम प्रेशर है, वो हटाना पड़ेगा। उसके बाद ईरान नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठ सकता है। फिर ईरान की जानिब से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामेनाई, उनके ऑफिस की जानिब से ये बयान सामने आया कि हमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई ख़त जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ, और जब ये ख़त मौसूल होगा तो फिर ऑफिशियल इसका जवाब आयतुल्लाह अली खामेनाई की जानिब से दिया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामेनाई ने अभी गुज़िश्ता दिनों गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठा जा सकता है अगर अमेरिका जो है वो बग़ैर धौंस धमकी के, बग़ैर ईरान को प्रेशराइज़ किए, यानी कि वही मैक्सिमम प्रेशर वाली बात की कि अगर अमेरिका उसके बग़ैर ईरान के साथ कोई नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठना चाहता है तो ईरान को कोई मसला नहीं है अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर बैठने में। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये ख़त लिखा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कंफर्म किया, ईरान ने ये बताया कि ख़त मौसूल नहीं हुआ, अगर मौसूल हो भी गया तो ईरान का स्टांस मैंने आपको बता दिया। अब इस खत के लिखे जाने के बाद अब से कुछ देर कबल, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से कुछ देर कबल डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस के अंदर कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे थे। और उस दौरान जाहिर है कि मीडिया नुमाइंदों ने कुछ यूक्रेन से मुतल्लिक सवालात किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात, आने वाली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर ईरान से मुतल्लिक और ईरान को लिखे गए ख़त से मुतल्लिक जो है वो सवालात किए गए नुमाइंदों की जानिब से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े मिस्टीरियस किस्म के जवाबात भी दिए हैं और ईरान के हवाले से वेरी वेरी सून वाले जो कमेंट्स हैं वो भी दिए हैं। और ये जब बात कर रहे थे तो आपने डोनाल्ड ट्रंप के फेशियल एक्सप्रेशंस पर ज़रूर गौर करना है। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। It's an interesting time in the history of the world, but we have a situation with Iran that something's going to happen very soon, very, very soon. You'll be talking about that pretty soon, I guess, and hopefully we can have a peace deal. You know, I'm not speaking out of strength or weakness. I'm just saying I'd rather see a peace deal than the other, but the other will solve the problem. Mr. President, your allies गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने कहा कि हम आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं, दुनिया की तारीख का एक इंटरेस्टिंग वक्त स्टार्ट हो चुका है। आप बहुत जल्द, हो सकता है कि इस हवाले से बात भी कर रहे हों ईरान के साथ, बहुत जल्द कुछ होने वाला है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स का जिक्र करते हुए, ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र करते हुए ये कहा कि हम न्यूक्लियर ईरान हमें बर्दाश्त नहीं है। तो मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि नेगोशिएशंस के थ्रू
یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. لیکن جو ادر ہے، ادر کا ذکر نہیں کیا کہ ادر کیا ہے، ادر وہ لیٹر ہے یا پھر ادر اسرائیل ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ادر جو طریقہ ہے اس کے تھرو یہ معاملہ جو ہے وہ بہت جلد حل ہو جائے گا. اب یہ جو کامنٹس ہیں، اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا نکال کر دیکھیں، الجزیرہ نکال کر دیکھیں، اسرائیل کا صہیونی میڈیا نکال کر دیکھیں، تو آپ کے جو کامنٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور یہ ہیں بھی کلیئر کامنٹس ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کی بات کی ہے کہ بہت جلد کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور اس کے بارے میں آپ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت جلد بات کر رہے ہوں، اور پھر نیوکلیئر سائٹس پر آ گیا، پھر ادر پر آ گیا. تو اس نے ایران کو یا تو یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اسرائیل کا حملہ بہت جلد ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے، یا پھر یہ اس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کا میکسیمم پریشر، یعنی کہ جو میڈ مین تھیوری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی کو اتنا ڈراؤ کہ اگلا بندہ ڈر کر جو ہے وہ آپ کی باتیں ماننے لگے. تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ان کامنٹس کے، کہ یا تو بہت جلد کچھ ایکچولی بہت بڑا ہوگا، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کر کے کوئی بڑی ڈیل ایران سے سائن کروانے کے چکر میں ہے. اچھا، اس معاملے کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی، اوورآل صورتحال پر، انکلوڈنگ غزہ، انکلوڈنگ لبنان اور انکلوڈنگ شام کے اندر کیا ہو رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ شام کے اندر پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹے ہو چکے ہیں کہ شام کے اندر خانہ جنگی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لڑائیاں ہیں، بہت زیادہ جھڑپیں ہیں. اب یہ کن کے درمیان ہے؟ طرطوس کا جو علاقہ ہے، یا پھر جو ساحلی پٹی ہے، جو شام کی ساحلی پٹی کے علاقے ہیں جہاں پر علوی زیادہ میجورٹی میں رہتے ہیں، یا پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جو بشار الاسد کے لائل لوگ ہیں وہ یہاں پر علوی کمیونٹی کے لوگ یہاں پر زیادہ رہتے ہیں. تو ان علاقوں کے اندر بہت زیادہ لڑائیاں گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران رپورٹ ہو رہی ہیں. 76 جاں بحق رپورٹ ہو چکے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، اور شام کے میڈیا نے بھی اس کو کنفرم کیا، لیکن ورژن ڈیفرنٹ ہے. اب جو HTS کی حکومت ہے، جو احمد الشرع کی حکومت ہے، ان کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ جی ان علاقوں سے جو علوی میجورٹی والے بشار الاسد کے لائل لوگ ہیں، ان کی جانب سے ایک سرپرائزڈ اٹیک کیا گیا HTS کی فورسز کے اوپر، جس کے بعد ہمیں اس آپریشن کا آغاز کرنا پڑا. پھر جو علوی کمیونٹی والے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کرد سے بھی ملاقات کی ہے، انہوں نے دروز کمیونٹی سے بھی ملاقات کی ہے، انہوں نے کرسچن سے بھی ملاقات کی ہے. اگر انہوں نے ملاقات نہیں کی تو انہوں نے علوی کمیونٹی کے ساتھ ملاقات نہیں کی، بلکہ علوی کمیونٹی کے ساتھ یہ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں. جو HTS والے ہیں، جو احمد الشرع کی حکومت ہے، یہ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں علوی کمیونٹی کے ساتھ. تو اس وجہ سے یہ جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ ترک فوجیں بھی، میں آپ کو بتا دوں، بلکہ میں تو ویڈیوز بھی دیکھ چکا ہوں، یہاں پر آپ کو میں نہیں دکھا سکتا، آپ سوشل میڈیا کے اوپر اگر سرچ کریں تو بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا کہ ترک جھنڈوں والی جو گاڑیاں ہیں وہ شام کے اندر ڈیپ انسائڈ شام HTS کی مدد کرنے کے لیے ترکی کی فوجیں پہنچ چکی ہیں، کیونکہ ترکیہ کو ایک پیسفل شام چاہیے جس پر ترکیہ کی ڈومیننس ہو. اور اب تو کردز بھی اپنے ہتھیار پھینکنے پر انہوں نے ایگریمنٹ ظاہر کر دیا ہے کہ اپنے ہتھیار پھینک دو اور احمد الشرع کی حکومت کے اتحاد کے اندر شامل ہو جاؤ. اور اگر کسی نے ہتھیار نہیں پھینکے شام کے اندر بھی تو وہ اسرائیل ہے، وہ صہیونی ہے، جنہوں نے 2-3 مارچ کو ان کی بمباری رپورٹ ہوئی تھی. اور بمباری رپورٹ ہوئی تھی انہی علاقوں کے، طرطوس جہاں پر بیس ہوا کرتی تھی رشیا کی، جو ساحلی علاقے ہیں، یہاں پر اسرائیل کی بمباری رپورٹ ہوئی تھی. اور اسرائیل نے یہ کہا تھا بعد میں کہ یہاں پر جو بشار الاسد کے لائل لوگ ہیں انہوں نے اسلحہ چھپا رکھا تھا جس کو ہم نے ٹارگٹ کر دیا. اور یہیں پر جو HTS کا آپریشن ہے یا پھر جو لڑائیاں ہیں، جو جھڑپیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہی علاقوں کے اندر جاری ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ اسرائیل کی فوجیں شام کے اندر بہت اندر تک داخل ہو گئی تھی، تو نیتنیاہو نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ یہاں پر تو ہم سٹے کرنے والے ہیں کیونکہ ہمیں رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے. اب سیریا کی حکومت کی جانب سے آواز تو بلند کی جا رہی ہے، عالمی برادری کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صہیونیوں کو سمجھاؤ اور انہیں ہمارے ملک سے پیچھے ہٹاؤ. اور یہی حال لبنان کی حکومت کا بھی ہے. لبنان کے اندر تو میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر اسرائیلی 5 سیٹلمنٹس کے اوپر ابھی بھی موجود ہیں، درجنوں ڈیڈ لائنز گزر چکی ہیں کہ انہوں نے لبنان سے باہر نکلنا تھا، لیکن یہ لبنان سے باہر نہیں نکلے، بلکہ یہ اپنے لوگوں کو،
اب لبنان کے اندر منتقل کر کے کچھ سائٹس دکھا رہے ہیں، اور یہ لبنان کی حکومت نے ہی پوائنٹ آؤٹ کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا کہ یہاں پر جو سیٹلرز ہیں ان کو صہیونیوں کی جانب سے منتقل کیا جا رہا ہے لبنان کے اندر، تو آپ صہیونیوں کو سمجھائیں اور انہیں ہمارے ملک سے باہر نکالیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو شام اور لبنان کا حال بتا دیا۔ غزہ کا سن لیں کہ 33 قیدیوں کے تبادلے کے بعد جو پہلا مرحلہ تھا وہ طے پا گیا، بڑی مشکلوں سے طے پایا، بڑے نخروں سے طے پایا، کیونکہ 33 قیدی حماس نے تو رہا کر دیے تھے، لیکن بدلے میں جو آخری مرحلہ تھا تو صہیونیوں نے جو فلسطینی قیدی تھے ان کو روک لیا تھا۔ بڑے نخروں کے بعد انہوں نے فلسطینی قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ بہرحال جو پہلا مرحلہ تھا قیدیوں کے تبادلے کا کہ 33 قیدی حماس کی جانب سے رہا کیے جائیں گے اور بدلے میں تقریباً 2000 جو فلسطینی قیدی ہیں وہ صہیونیوں کی جانب سے رہا کیے جائیں گے، اور اس دوران جو ایڈ کے ٹرکس ہیں وہ بھی انٹر ہوں گے، اور جو ہومز ہیں، جو موبائل ہومز ہیں وہ بھی داخل ہوں گے غزہ کی پٹی کے اندر۔ تو یہ سلسلہ سلولی چلتا رہا۔ بہرحال قیدیوں کا تبادلہ پہلے مرحلے کے اندر جو مکمل ہونا تھا وہ دیر سویر پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، لیکن دوسرا مرحلہ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو دوسرا مرحلہ سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا قیدیوں کے تبادلے کو لے کر، لیکن دوسرا مرحلہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا۔ بہرحال حماس کا وفد اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو کائرو کے اندر موجود ہے، اور دوسرے مرحلے میں داخل ہونے سے متعلق حماس کے وفد کی اور میڈیٹرز کی بات چل رہی ہے، کیونکہ صہیونیوں نے، میں آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف یہ دوسرے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ٹرکس کو بھی روک لیا ہے، انہوں نے جو موبائل ہومز ہیں ان کو بھی داخل نہیں ہونے دیا جا رہا غزہ کے اندر، بلکہ مساجد بھی ان کی جانب سے آج تو مساجد کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ویسٹ بینک کی سائڈ پر ان کی جانب سے معصوم فلسطینیوں کو ڈیلی بیسس پر شہید بھی کیا جا رہا ہے، گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ صہیونی کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہلہ شیریوں کی وجہ سے صہیونی جو ہیں وہ دوسرے مرحلے میں داخل نہیں ہو رہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی گزشتہ روز پھر سے یہ کہا حماس کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تمام کے تمام قیدیوں کو رہا کر دو، ورنہ غزہ کے اندر جو ہے اس نے اس طرح کے کامنٹس دیے کہ سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، جس طرح کی باتیں یہ کر رہا تھا کہ سارے کے سارے قیدیوں کو رہا کر دو، تو اسی وجہ سے صہیونیوں کو ہلہ شیری کس نے دی؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے دی، اور صہیونی جو ہیں وہ اس وجہ سے نہ صرف شام کے اندر، لبنان کے اندر، بلکہ غزہ کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ قیدی واپس لینے کے بعد کیا کریں گے؟ غزہ پر قبضہ کر لیں گے، جس طرح کا غزہ ٹیک اوور پلان ڈونلڈ ٹرمپ نے شیئر کیا تھا۔ تمام کی تمام ریکنسٹرکشن کے ذمہ دار عرب ممالک ہوں گے، اور بہت خوبصورت منصوبہ جو مصر کی جانب سے پیش کیا گیا سعودی عربیہ سے مشاورت کے بعد اور دیگر عرب کنٹریز سے مشاورت کے بعد، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے فوری طور پر اسٹریٹ فارورڈ مسترد کر دیا کہ یہ کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے وہ تو آئیڈیل پلان ہے، وہ تو بہترین منصوبہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ہی منصوبے پر قائم ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ خبر سامنے آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس سے خود رابطہ کیا، خفیہ رابطہ تھا یہ، جس کو اسرائیلی میڈیا نے کیوں کھول کر بیان کر دیا، کیوں اس خبر کو لیک کر دیا، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس سے خفیہ رابطہ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ تمام کے تمام جو قیدی ہیں ان کو رہا کر دو اور غزہ کی پٹی سے نکل جاؤ۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو مصر کا پلان ہے، جو عرب کنٹریز کا پلان ہے، اس میں بھی یہی بات شامل ہے کہ پوسٹ وار غزہ یعنی کہ ریکنسٹرکشن کے بعد جو بھی غزہ ہوگا اس میں حماس کی نہیں بلکہ فلسطینین اتھارٹی کی ریپرزنٹیشن ہوگی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی حماس کو یہی میسج دیا خفیہ چینلز کے تھرو کہ تمام کے تمام قیدی رہا کر دو اور تم غزہ کی پٹی سے باہر نکل جاؤ، تو یہ جنگ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اب نیتن یاہو کو یہ جو رابطہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور حماس کا ڈائریکٹ ہونا نیتن یاہو کو پسند نہیں آیا، اور نیتن یاہو نے اسرائیلی میڈیا نے خبر جو ہے وہ لیک کر دی۔ پھر امریکہ کے نمائندے کی سرزنش بھی کی گئی، جو کہ ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ بھی کر رہا ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے پہلی بریفنگ کے دوران جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اپنی پوزیشن کو کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حماس کے ساتھ کوئی خفیہ یا پھر علیحدہ ہم مذاکرات ہم نے سٹارٹ کر دیے ہیں، بلکہ ہم تو اسرائیلیوں کے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر ٹویٹ کے تھرو یا کسی سوشل میڈیا پوسٹ کے تھرو یا پھر ایک ٹیلی فون کال کر کے اگر میسج دے دیا جائے آپ کا ہی میسج ہے، آپ کے فائدے کا میسج ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی خفیہ مذاکرات ہماری جانب سے یا پھر کوئی سیپریٹ مذاکرات حماس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ کلیریفائی کرنے کے چند گھنٹوں کے بعد یہ جو خط ہے جو آیت اللہ علی خامنائی کو لکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے،
تو یہ سامنے آ گیا، جس پر نیتنیاہو اور زیادہ بھڑک گیا ہے کہ یہ تو سیپریٹلی کوئی مذاکرات جو ہیں وہ ان کی جانب سے سٹارٹ کر دیے گئے ہیں، نہ صرف مجاہدین سے بلکہ ایران کے ساتھ اور اوور آل مجاہدین کے ساتھ یہ کوئی خفیہ مذاکرات جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے۔ اور اس کا ثالث کون ہے؟ صہیونی میڈیا جو ٹائمز آف اسرائیل ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے، اور ایون کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کرملن کے ترجمان نے بھی کنفرم کیا ہے کہ جی ہاں، روس نے امریکہ کو یہ کہا ہے کہ ہم تمہارے ایران کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، نیوکلیئر والے معاملات، وہ طے کروانے میں رشیا جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح تم یورپ کے ساتھ یا یوکرین کے ساتھ معاملات طے کروانے میں روس کا ساتھ دے رہے ہو یا پھر روس کی میڈیشن کر رہے ہو، تو اسی طرح رشیا مشرق وسطیٰ کے معاملات سارٹ آؤٹ کروانے میں، اسپیشلی جو ایران کے معاملات ہیں وہ سارٹ آؤٹ کروانے میں روس تمہارا ساتھ دے سکتا ہے۔ تو کرملن بھی اس خبر کو بہرحال کنفرم تو کر چکا ہے کہ رشیا جو ہے وہ ایران اور امریکہ کو ٹھیک اسی طرح بات چیت کی ٹیبل پر بٹھا رہا ہے جس طرح سے امریکہ نے یورپ اور روس کو بات چیت کی ٹیبل پر بٹھایا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے کا کیا اعتبار کہ ادھر سے اسرائیل کو اس نے بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے، چاہے شام کا معاملہ ہو، لبنان کا معاملہ ہو، غزہ کا قیدیوں کا معاملہ ہو، تو اس نے اسرائیل کو کھلا بھی چھوڑا ہوا ہے، اور ادھر سے ایران کے ساتھ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر بھی رشیا کی ثالثی میں یہ آنا چاہتا ہے۔ اور اگر ادھر سے جو ادر والی اس نے بات کی، تو اگر ادھر سے اسرائیل ایران کی نیوکلیر سائٹس پر حملہ کر دے تو امریکہ کے پاس یہ بہانہ بھی ہے رشیا کو کہنے کے لیے یا ایران کو کہنے کے لیے کہ میں نے تو خط لکھ دیا تھا، جو کہ ایران کو بہرحال ابھی تک ریسیو نہیں ہوا۔ بہرحال یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو خط لکھ دیا، تو میں تو بات کر رہا تھا کہ نیگوشیٹ کریں گے اور یہ معاملہ جو ہے وہ بات چیت کی ٹیبل پر حل ہوگا۔ تو اسرائیل نے ایران کی نیوکلیر سائٹس کو ٹارگٹ کر دیا اس سے پہلے کہ ایران میرے ساتھ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر بیٹھتا۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جوائنٹ ایکسرسائز بھی کی ہے گزشتہ دنوں اسرائیل اور امریکہ نے، اور یہ بھی ایران کو میسج دینے کے لیے ہی ان کی جانب سے جوائنٹ ایکسرسائز کی گئی تھی۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ نہ ہی یہ صہیونی اور نہ ہی امریکہ، یہ دونوں ٹرسٹ وردی پارٹیاں نہیں ہیں۔ بہرحال رشیا کی موجودگی اگر ہے یا پھر رشیا درمیان میں ہے تو پھر ایران پر حملہ کرنا یا ایران کی نیوکلیر سائٹس پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، جبکہ روس درمیان میں ہے، اور اتنا ہی آسان بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے شام کے اندر، لبنان کے اندر یا پھر غزہ کے اندر جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اتنا آسان بھی ہو سکتا ہے اگر امریکہ اندر خانے صہیونیوں کو یہ احکامات پہنچا رہا ہے۔ امریکہ فرنٹ پر تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ نیگوشیشنز، میں نے آیت اللہ علی خامنائی کو بھی لیٹر لکھ دیا، اور اندر خانے صہیونیوں کو اس طرح کے احکامات جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ جس طرح کی باتیں یہ اوول آفس کے اندر بیٹھ کر رہا تھا، تو ان پر آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ان باتوں کا کیا مطلب تھا۔ کیا یہ ایران کو پریشرائز کر کے اپنی مرضی کی ڈیل سائن کروانے کی کوشش ہے، یا پھر ایکچولی سم تھنگ از گونا ہیپن ویری سون؟ نظر رکھیں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔